बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम की जानिब से आपको मदीहा नवाज़ का सलाम। Do you want your children to take decisions in time? Do you want your children to manage their time properly? Do you want your children to be logical? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये सारी खूबियाँ पैदा हो जाएं, तो जनाब आपको अपने बच्चों को बनाना है क्रिटिकल थिंकर। कौन होता है क्रिटिकल थिंकर? वो जो हर वक्त दूसरों पर तनकीद करता रहता है? जी नहीं जनाब, उसे हम क्रिटिक कहते हैं, वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता। क्रिटिकल थिंकर उसको कहा जाता है जो किसी मुसीबत के वक्त में बहुत कूली, बहुत कामली, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, हक़ाइक़ पे गौर करते हुए ऐसा फ़ैसला ले कि वो ख़ुद को या दूसरों को उस मुसीबत से बाहर निकाल सके। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग refers to a person's ability to actively reason, analyze information and apply the appropriate response to produce the desired result। आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे अहम स्किल बच्चों को आनी चाहिए वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनने में मदद देंगी। जी हाँ, सबसे पहली जो गेम है और सबसे पहली जो एक्टिविटी है इसका नाम है थिंकिंग गेम। इस थिंकिंग गेम के 4 पहलू हैं। आपने बच्चों से 4 मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करने हैं एक ही टॉपिक को लेकर। कहाँ से शुरू करना है आइए देखते हैं। स्टेप 1 है गो बियॉन्ड व्हाट एंड आस्क हाउ एंड व्हाई। आपने स्टार्ट व्हाट के क्वेश्चन ही से करना है, क्या, और फिर पूछना है हाउ कैसे एंड वाई क्यों। यानी शुरू व्हाट से करके आपने हाउ और वाई को शामिल करना है। मसलन हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा व्हाट आर द एनवायरमेंटल चेंजेस वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। फ़ौरन आपने कहना है हाउ दीज चेंजेस आर अकरिंग एंड वाई दीज चेंजेस आर अकरिंग। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि यू विल फॉलो इट अप विद हाउ डू यू नो दिस। आपने बच्चे को कहना है कि बेटा हाउ डू यू नो दिस, आपने जो ये बातें मुझे बताई हैं ये आपको पता कैसे हैं। साहिबाने इल्म, ये जो आपका सवाल होगा ये बच्चों को मफरूज़ात और जिसे कहते हैं हम कि ये गॉसिप्स से बाहर निकाल कर बच्चे को हक़ाइक़ की दुनिया में ले जाएगा। बच्चा जब इस सवाल का जवाब देगा तो वो गौर व फ़िक्र करेगा कि जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एथेंटिक भी है या एथेंटिक नहीं है। स्टेप 3 prompt them to think about how their perspective may differ from other people's। बच्चों को आपने एहसास दिलवाना है कि बेटा जो आप सोच रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों की राय आपके जैसी नहीं हो सकती, हो सकता है मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो। तो ज़रा सोचिए कि आप इस बारे में ये कह रहे हैं कि भाई जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं उनकी वजूहात ये हैं और इस वजह से हो रही हैं, लेकिन हो सकता है लोगों का ख़याल आपसे मुख्तलिफ हो। तो लोग इस मामले में कैसे सोचते हैं ज़रा इस पे तो गौर करके बताइए। और फिर जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ दैट यू हैव टू आस्क देम हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कहते आपने एक मसले की निशानदही कर दी, आपने ये भी सोच लिया कि ये मसला हुआ कैसे, ये भी सोच लिया कि हुआ क्यों, ये भी सोच लिया कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। अब ज़रा आपको जब मसले की गहराई का पता चल गया, आपको रियलिटीज़ का फैक्ट का पता चल गया, ज़रा सोचिए हम इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट द साइंस टीचर्स स्पेशली और वो लोग जो सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे होते हैं, काइंडली आप इस एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन का पार्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये दोनों मज़ामीन अपने अंदर बहुत से ऐसे उन्वानात लिए हुए हैं जिस पर ये एक्टिविटी प्रॉपरली लिंक्ड अप या इंटीग्रेट की जा सकती है। हमारी जो सेकंड सजेस्टेड एक्टिविटी है इसमें आपके लिए, उसका नाम है जनाब एनालॉजीज़ गेम। एनालॉजी जो है वो क्या होता है, मुशाबहत। जैसे हम कहते हैं कि एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ अ बुल, एज़ बिज़ी एज़ अ बी, इतना मसरूफ़ जितनी कि एक मक्खी हमें लगता है सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि हमने 2 चीज़ों को बच्चों के सामने मुशाबे करने के लिए उनको दावत देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको कह सकते हैं
کہ جی ہاؤ از فوٹوسنتھسس لائک اے ریور. اب فوٹوسنتھسس کیا ہے؟ فوٹوسنتھسس کا مطلب ہے ایک ایسا پروسیجر جس کے ذریعے ہمارے جو پودے ہیں وہ اپنی خوراک بناتے ہیں. اور ریور کیا ہے؟ پانی کا فلو. ان میں مشابت. اب دیکھیں ریور کو وہ کس اینگل سے دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پانی جاتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے, زمین میں فصلیں اگتی ہیں اس پانی سے. اسی طرح ریور کے اپنے اندر بھی تو ایک لائف ہے. تو یو ہیو دا چانس ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن اباؤٹ دا انالوجیز, کہ وہ اس طرح سے کمپیریزن کریں بٹوین ٹو ڈفرینٹ سبجیکٹ اور آئیڈیاز. اور ود دا ہیلپ آف دس گیم وی کین پرووائڈ اے پلیٹ فارم ٹو دا اسٹوڈنٹ ٹو جنریٹ آئیڈیاز, میک نیو کمپیریزن اینڈ انالائز انڈر لائن کنسیپٹ. تھرڈ ایکٹیویٹی جو ہم آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, دیٹ از مائنڈ میپنگ. جی ہاں, مائنڈ میپ. آپ نے بچے کے ساتھ بات کی, فار ایگزامپل کلاس کے جی میں یا 1 میں آپ نے بچے کو اسپرنگ کا کنسیپٹ دیا, تو اب آپ ایک گول دائرہ درمیان میں بنا کر اس کے ارد گرد مختلف دائرے بنا لیجئے اور بچے کو کہیں کہ جو کچھ اس کو اسپرنگ کے بارے میں پتہ ہے یا تو اس کے بارے میں کچھ لفظ لکھ کے لے آئے یا پھر اس کے بارے میں کچھ تصاویر لکھ کے لے بنا کے لے آئے. اگلی ایکٹیویٹی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, یہ سینئر لیول پر ان گریڈ 5 سے آنورڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ ہائی آرڈر تھنکنگ لیول کو فوکس کرتی ہے. کیوب. جب آپ لوڈو کھیلتے ہیں تو اس میں جو نمبروں والا دانہ ہوتا ہے وہ کیوب ہوتا ہے, اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ایک کیوب کے 6 مختلف پہلو ہوتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو ایک ہی چیز کے متعلق, یعنی ایک ہی سبجیکٹ, ایک ہی کنسیپٹ, ایک ہی ٹاپک کے متعلق 6 مختلف اینگل سے سوچنا سکھا دیں گے. اب اس میں کیا ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اپنے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا آپ اس چیز کو ڈیپلی دیکھیں, ڈیپلی لک ڈیپلی ایٹ دا سبجیکٹ اینڈ ایکسپلین اٹ وتھ سینسری ڈیٹیلز. فار ایگزامپل آپ نے ایک چاکلیٹ بار اپنے بچے کو دی, آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا ذرا اس کو غور سے دیکھیں اور اس کی سینسری ڈیٹیلز بتائیں. اب بچہ کیا کہے گا؟ اٹ از اسمال ان سائز, اٹ از آف براؤن کلر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کہنا ہے کہ کمپیئر, واٹ از اٹ سملر ٹو, یہ کس سے ملتی جلتی ہے, واٹ از اٹ ڈفرینٹ فرام, یہ کس چیز سے مختلف ہے. تیسرا جو آپ نے کنسیپٹ بچے کا ڈیولپ کرنا ہے وہ ہے ایسوسیٹ. اب ایسوسیشن کیا ہے؟ وابستگی. آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا آپ بتائیے کہ واٹ ڈز اٹ میک یو تھنک آف, اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کس اور چیز کا خیال آتا ہے. واٹ کمز ٹو یور مائنڈ وین یو تھنک آف اٹ, جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں کس اور چیز کا خیال آ جاتا ہے. پھر ہے جناب انالائز کرنا. اب آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا یہ جو چاکلیٹ ہے, تھنک اباؤٹ اٹ, کہ ہاؤ از اٹ میڈ, یہ بنی کیسے ہے, واٹ آر اٹس ایٹریبیوٹ اور اٹس ٹریٹس. بہت اہم سوال ہے. پھر اس کی اپلیکیشن. آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ بیٹا یہ جو چاکلیٹ ہے کیا وی کین یوز اٹ ڈفرینٹلی اور ہاؤ اٹ کین بی یوز, ہم اسے کس کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اب لاسٹ اسٹیج جو ہوگی وہ ہوگا آرگیومنٹیشن. آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ سپورٹ یور اوپینین ود ایویڈنس. جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کا پروف لے کر آئے. فار ایگزامپل اگر بچے نے کہا ہے کہ دا شیپ آف دا چاکلیٹ از ریکٹینگولر, تو وہ پروف کے ساتھ بات کرے کہ جی جو ریکٹینگولر ہوتا ہے 4 سائڈز ہوتی ہیں, 2 ایکول ہوتی ہیں, 2 ڈفرینٹ ہوتی ہیں, چاکلیٹ بار میں بھی یہی ہے, سو اٹس اے ریکٹینگولر شیپ. بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے, آپ اس کو ضرور ڈیلی روٹین کا پارٹ بنائیے. آپ نے بچے کو کوئی اسٹوری بتائی ہے, تو اب جو کہانی ہے اس کے بھی 6 ایلیمنٹس پہ بات ہو سکتی ہے. سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے سیٹنگ. سیٹنگ سے مراد ہے وقت. آپ وقت کا استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی محل وقوع ہے, ویئر اینڈ وین از دا اسٹوری سیٹ. سیکنڈ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے بوتھ دا فزیکل لوکیشن بٹ آلسو دا ٹائم, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, اینڈ دا سوشل اینڈ دا کلچرل کنڈیشن ان وچ دا کریکٹر ایگزسٹ. کردار یا کہانی جس دوران میں وقوع پذیر ہوئی اس وقت کے سوشل حالات کیسے تھے, کلچرل حالات کیسے تھے, آپ بچوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں. کریکٹر کردار, کہانی کن کرداروں کے گرد گھوم رہی ہے, سب سے اہم کردار کون سا تھا.
پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ کہتے ہیں دا ایونٹس دیٹ ہیپن ان اے اسٹوری. جی ہاں، جو بھی ایونٹس کسی ایک اسٹوری میں وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں ہم پلاٹ کہتے ہیں. بچے سے پوچھیے کہانی کا پلاٹ کیا ہے؟ کنفلکٹ. ایوری اسٹوری مسٹ ہیو اے کانفلکٹ. اس میں کوئی چیلنج ہو سکتا ہے اور اے پرابلم اراؤنڈ وچ دا پلاٹ از بیسڈ. اینڈ یاد رکھیے کہ وداؤٹ کانفلکٹ دا اسٹوری ول ہیو نو پرپز. اس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا اگر اسٹوری میں کنفلکٹ نہ ہو. بچے سے کہیں آپ نے سبق پڑھ لیا، آپ نے کہانی پڑھ لی، وہ آپ کو بتائیں کہ ایک اسٹوری کا مین کنفلکٹ کیا تھا. تھیم، آئیڈیا، بلیف، مورل لیسن اور انسائٹ. It's a central argument that the author is trying to make the reader understand. The theme is the why of the story. کہانی لکھی کیوں گئی؟ کیا ایسا میسج تھا جو رائٹر ہمیں پڑھنے والوں کو کنوے کرنا چاہتا ہے؟ بچے سے پوچھیں کہ اس کو کیا سمجھ میں آئی. ٹون، اوور آل کہانی کا جو ایموشنل ٹون تھی وہ کیا تھی؟ از اٹ ہیپی، اٹس فنی اور ڈپریسڈ؟ یہ 6 کویسچن جو ہیں یہ آپ انگریزی میں، اردو میں، اسلامیات میں بھی کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں. آپ بچوں سے یہ 6 مختلف سوال پوچھ کے اپنے بچوں کو کرٹیکل تھنکر بنا سکتے ہیں. آگے ایک اور مزیدار گیم، اور اس گیم کا نام ہے واٹ ایف گیم. اپنے بچے سے پوچھیں کہ واٹ ایف یو کوڈ فلوٹ ان دا ایئر. کیا ہوتا اگر آپ ہوا میں اٹھ سکتے؟ واٹ ایف کینڈیز گریو آن ٹریز. کیا ہوتا اگر جو آپ کینڈیز ٹافیاں کھاتے ہیں وہ درختوں پر اگی ہوئی مل جاتی؟ واٹ ایف دا ٹی وی بروک ڈاؤن فار اے ڈے. اب جیسے ہم کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھروں پہ بیٹھے اور اگر ٹی وی ایک دن کے لیے ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ واٹ ایف دیر واز نو سنڈے ان اے ویک. اگر ہفتے میں کوئی بھی سنڈے نہ ہو، چھٹی نہ ہو. واٹ ایف یور ہیئر ٹرنڈ اورنج. اگر آپ کے بال اورنج رنگ کے ہو جائیں. واٹ ایف نارنجی. واٹ ایف یو فاؤنڈ اے بیگ فل آف منی. کیا ہو اگر آپ کو ایک پیسوں سے بھرا ہوا بیگ مل جائے. اینڈ واٹ ایف یو گاٹ اے منکی ایز اے گفٹ. اگر آپ کو ایک منکی مل جائے. یہ جو سوالات ہیں جناب، اس میں آپ اور سوالات ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بچے کو موقع دیں گے، چانس دیں گے کہ وہ ڈیپلی تھنک اوور کرے. میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ یہ چیز مجھے مل گئی، میں نے اس کا یہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فائنل ڈیسیژن کی طرف جائے گا. سارٹنگ آؤٹ آبجیکٹس، یہ بھی ایک بہت مزیدار گیم ہے جی، اور یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے لیے. آپ اس میں کیا کر سکتی ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس اگر تو بلاکس موجود ہیں انہیں بلاکس دے کے کہہ دیجئے کہ وہ سارٹ آؤٹ کر دیں بلاکس کو بائی کلر، شیپ اور سائز. یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ کپ لے لیں، کچھ گلاس رکھ دیں، مختلف پلیٹیں رکھ دیں. بچوں سے کہیں کہ اب وہ شیپ کے لحاظ سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر دیں. اگلی گیم ہے پیٹرننگ. جی، آپ اپنے بچوں کو ڈفرینٹ چیزیں دے دیں اور انہیں کہیں کہ وہ ایک پیٹرن میکنگ کریں. مثال کے طور پر آپ نے پہلے ایک رو بنائی اور آپ نے اس میں ایک کپ رکھ دیا، پھر ایک گلاس رکھ دیا، پھر ایک پلیٹ رکھ دی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیٹرن ہے. بچے کو پیٹرن کا مفہوم سمجھا کر مختلف چیزیں جو بھی گھر میں اویلیبل ہیں، آپ کے پاس پینسلز ہیں، آپ کے پاس اس وقت کتابیں ہیں، واٹ ایور کوئی ایڈیبلز ہیں، ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا بنائیں، ان سے ڈفرینٹ پیٹرن بنا دیں. ایک اور بہت انٹرسٹنگ گیم، اور اس گیم کا نام ہے جناب پروپورشن. اور اس پروپورشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو 2 بلاکس دے دیے جو کہ ایک سائز کے ہیں. انہیں کہا کہ ذرا غور سے دیکھیں. اس کے بعد انہیں کہنا ہے کہ جی اب آپ نے تیسرا ایسا بلاک یہاں سے چننا ہے ان بلاکس میں سے جو ان کے سامنے موجود ہوں، جو اپنے سائز میں ان دونوں کو ملا کر، یعنی اگر ہم اس بلاک کے ساتھ ان دونوں کو ملا کر رکھیں تو ان کا سائز ایکول ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ بلاک کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. اسے ہم پروموشن کہتے ہیں، پروپورشن. اگلی جو گیم ہے، اس گیم کا نام ہے جناب واٹ ٹو ڈو ود. بچوں سے آپ نے کہنا ہے کہ واٹ ٹو ڈو ود اف یو ہیو 2 potatoes, what to do with 1 apple, what to do with 3 different color paints, and what to do with a paper fan. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور یہ جو وقت ہے خدا را اسے ضائع مت کیجیے. میں بار بار آپ سے درخواست کر رہی ہوں کرٹیکل تھنکنگ پہ کام ضرور کیجیے. جزاک اللہ خیر، شکریہ.